24 घंटे के अंदर मेरे वीलॉग को माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। मैं और इसको तकरीबन इस वक्त पाकिस्तानी टाइम रात के 10 पौने 11 हो रहे हैं 21 जून को, और इस वक्त तक वो 30,000 लाइक्स क्रॉस कर चुका है सिर्फ 24 घंटे के अंदर। और अगर मैं पोस्ट रीच की बात करूं तो वो तकरीबन 1 मिलियन होने वाली है। मैं आप लोगों की इस सताइश पर, इस हौसला अफजाई पे बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों की। और लेकिन बात यह है कि अब बात जब चल निकली है तो देखे कहाँ तक पहुँचे वाली बात है कि इस सिलसिले में जब उस वीलॉग से बहुत से लोगों ने बुरा भी माना, और मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी और ज़रूर दिखाना चाहूँगी, अच्छे बुरे हर तरह के कमेंट्स आए, बदतरीन भी आए, और कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने बात को समझा और उसको सही तरीके से दूसरों तक समझाने की भी कोशिश। लेकिन साथ ही कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके मफादात शायद पे ज़रब लगी, या आई डोंट नो किसी हवाले से उनको क्यों तकलीफ़ हुई, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इंसान किसी को गंदी तरीन गाली और गंदी तरीन ज़बान दो ही सूरतों में देता है। एक ये कि जब उसने बचपन से लेके बड़े होने तक वही सुना हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिसके पास जो होता है वही आगे देता है, और या उनके मफादात उससे वाबस्ता थे, जिस बात को मैं मना कर रही थी कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, डंकी लगाना सही नहीं है, बच्चों को इस तरह नहीं जाना चाहिए, ख़ानदानों को इस तरह नहीं जाना चाहिए, ये गैर कानूनी तरीक़ा है। हमारे नौजवान हमारे मुल्क का असासा है, हमारे मुल्क की दौलत है, नौजवान ही मुल्क संभालते हैं, जाएँ ज़रूर जाएँ मगर इस तरीके से ना जाएँ, और इतने पैसे देकर तो यहाँ पर भी कोई काम हो सकता है। तो मेरी समझ में से दो ही बातें आती हैं कि या तो वही बात है कि जिनसे बचपन से गाली दे के बात की जाती रही, आपको स्क्रीन के ऊपर वो स्क्रीन शॉट्स और वो गंदी लैंग्वेज जो कि लोगों ने यूज़ की, मुझे जब मैंने मशवरा किया तो मुझे कहा गया कि नहीं गाली मत दिखाओ, अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जब हम ऐसे लोगों को जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक हम नहीं बताएंगे। देखिए, और कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिन्होंने मेरी माँ तक को नहीं बख्शा, और उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो आपने पढ़े। अच्छा, उससे मैं दो ही चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकती हूँ। एक तो ये कि आपने बचपन से लेकर बड़े होने तक अपनी माँ को क्या सुनते हुए पाया, तो आप समझते हैं कि किसी की भी माँ को ये कह देना आसान है। दूसरी बात मैं ये समझ सकती हूँ कि आप शायद आपकी तरबियत में कोई ख़राबी है, तो वरना कोई भी माँ दुश्मन की भी हो, सांझी होती है, और ऐसे उसको नहीं कहा जा सकता। तो जब ज़ाहिर बात है जिस आदमी की तरबियत में कमी हो उसको जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन हाईलाइट में ज़रूर करूँगी। तो ये इस तरह के लोगों से भी मेरा पाला पड़ा, और ऐसे प्रोफाइल्स को ना सिर्फ मैं पहले रिपोर्ट करती हूँ फिर ब्लॉक करती हूँ। तो जब रिपोर्ट जाती है तो आईडी मुअत्तल हो जाती है या बंद हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फ़ेसबुक उसको खुद भी रिव्यू करता है। अच्छा, इससे बहुत सारे सवालात के जवाब मुझे मिले और बहुत सारे लोगों को जवाब मिले, लेकिन साथ ही बहुत सारे मज़ीद चीज़ों की डिस्कशन के हमारे पास रास्ते खुले। एक सवाल तो ये मेरे पास बड़ा दिलचस्प आया कि क्या आप किसी रेड़े वाले से अपनी बच्ची की शादी करेंगी, और आप रेड़े वालों को प्रमोट कर रही हैं, आप छोटे कारोबार को प्रमोट कर रही हैं, लेकिन छोटे कारोबार वालों की इज़्ज़त नहीं है, ठीक है। और कोई बच्चा पढ़ भी ले, MBA भी कर ले, तो क्या वो हलीम की रेडी लगाएगा, क्या वो बिरयानी की देग लगाएगा? क्या MBA करने के बाद बच्चों को ये करना चाहिए? और ये एक मेरे सामने बड़ा अच्छा पॉइंट आया। मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर बात करूँ। देखिए, जहाँ तक बात है कि मेरी बेटी की या मेरी किसी बहन की ऐसे रेडी वाले से शादी, तो मैं चाहती हूँ इस पोस्ट के ऊपर वो लोग आएँ कि जिन्होंने बाहर के लालच में अपनी बहन बच्चियों की शादियाँ की और उसके बाद सर पकड़ कर रोए हैं, क्योंकि बाहर जब वो पहुँची हैं तो उन्हें माहौल बहुत ख़राब मिला, उनके साथ नारवा सलूक किया गया। मैं ये नहीं कह रही कि 100% ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसे भी बेशुमार केसेस हैं, हमने भी देखे और आपने भी यकीनन देखे होंगे कि लड़के वहाँ जाते ही पहली शादी करते हैं इमिग्रेशन के लिए, दूसरी शादी करते हैं इमिग्रेशन के लिए, नेशनलिटी के लिए, और फिर उसके बाद पाकिस्तान आते हैं। और बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं कि जब वहाँ पहुँची तो उन्हें पता चला कि उनका शौहर आदि शराबी है, या जुआरी है, या क्या लड़की बाज है, अय्याश है, आवारा है, और उसको सधाने के लिए पाकिस्तान से एक नेक सिफ़त पाकीज़ा लड़की की माँ बाप को शिद्दत से तलाश थी, जिससे नस्ल आला चलाई जा सके। तो ऐसे बेशुमार किसी से मैं चाहती हूँ कि वो लोग सब इस पोस्ट पर आएँ और बताएं अपना एक्सपीरियंस कि क्या ऐसा नहीं हुआ। तो यकीनन ऐसे किसी इंसान से ठेले वाले का रिश्ता लाख दर्जे बेहतर है। दूसरी बात ये कि हमें इस माइंडसेट को ही चेंज करना है कि लड़के पढ़ लिख के अपना काम नहीं कर सकते। मैं इसकी एक मिसाल आपको देती हूँ।
آپ نے کبھی کسی چھوٹے ٹھیلے والے کو دیکھا ہے؟ آپ بچہ ایک ٹھیلے کا مالک ہو، آپ یہ دیکھیے کہ ایک بچہ جب چھوٹا سا ٹھیلا لگانا شروع کرتا ہے تو اگلے تھوڑے دنوں کے اندر وہ اپنی معاونت کے لیے، اپنی مدد کے لیے ایک اور بچے کو ہائر کر لیتا ہے کہ جو اس کے ساتھ صفائی ستھرائی، ٹھیلے کی جھاڑ پوچھ، پھلوں کی ترتیب، یہ سب کر سکے. ٹھیک ہے، تو آپ اس سے یہ اندازہ کیجئے کہ مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے، سال بھر کے اندر آپ تو اپنی کمپنی کے باس نہیں بنتے جہاں آپ نوکری کے لیے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ فوراً ہی باس بن جاتے ہیں. سیکنڈلی آپ کچھ عرصے کے اندر مزید لوگوں کو روزگار دینے کا وسیلہ بنتے ہیں اور امپلائمنٹ بڑھتی ہے. اس سے کئی لوگوں کو اور مواقع ملتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ نوکری اپنی جگہ رہتی ہے. آپ 30 سال بھی نوکری کریں گے، آپ ملازم رہیں گے، آپ 30 سال کاروبار کریں گے، مالک ہوں. تو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا کی بہت ضرورت ہے. میں نے اس ویلاگ میں بھی یہی کہا تھا کہ بچوں کو اس مائنڈ سیٹ سے نکالیے کہ حلیم بیچنا، بریانی بیچنا، بن کباب بیچنا، ٹیکسی چلانا، اوبر چلانا، کریم چلانا، بائک چلانا، فوڈ پینڈا کا رائڈر بننا. چلو فوڈ پینڈا تو ایک کمپنی ہے، یا اوبر کریم بھی ایک کمپنی ہے، لیکن پرائیویٹ ٹیکسی چلانا یا پرائیویٹ وین چلانا یا کوئی بھی پرائیویٹ کام جو کہ اس کا اپنا ذاتی ہو، یہ کرنا چھوٹا یا بڑا ہے. کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. میں کئی نام آپ کو بتا سکتی ہوں، انگلیوں پہ گنوا سکتی ہوں کہ جو چھوٹے سے شروع ہوئے، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جو قیام پاکستان کے وقت بھی چھوٹے تھے، اور ہم نے جو اپنے بچپن سے دیکھے. کیفے اسٹوڈنٹ اس میں ایک نام ہے، بندو خان اس کے اندر ایک نام ہے، ملا حلوائی اس کے اندر ایک نام ہے، اور اس کے علاوہ اور اس وقت بے شمار ایسے ہیں. نظام الدین کے یہ جو لالو کھیت میں نظام الدین کی کباب اور باربیکیو کی دکان ہے، یہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. لالو کھیت کا مچھلی والا بہت بڑی مثال ہے. فریسکو دہی بڑے والے بہت بڑی مثال ہے. اور کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ جو چھوٹے سے شروع ہوئے اور بڑے ہوئے. کتنے کپڑے والے ایسے ہیں، کتنے جوتے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک چھوٹی سی دکان سے جوتوں کا بزنس شروع کیا، اور آج 25 سے 30 سال کے اندر. شان مسالے والوں کی میں سٹوری پڑھ رہی تھی کہ شان مسالے والوں نے کس طریقے سے کام شروع کیا، میاں بیوی نے، اور ان صاحب نے خود کام شروع کیا. آج ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے میرے بھائی کا کام کئی ممالک میں پھیلا ہوا ہے. تو دیکھو، شروع میں ہر کام چھوٹا ہوتا ہے، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. میں خود اپنی ذاتی زندگی میں اس چیز کی بہت بڑی یعنی سارے رشتوں کے پردے اور ان کی قلعی کھلتے ہوئے دیکھ چکی ہوں کہ جس وقت آپ کے اوپر برا وقت ہوتا ہے نا، تو آپ کے سگے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. برا وقت آتا ہے، سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اور آپ کو خود عزم و ہمت کا نشان بن کے نا اکیلے کھڑا رہنا پڑتا ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے، اچھا ہے، قابل عمل ہے، حلال ہے، تو گو فار اٹ، ڈو اٹ. یہ لوگ چھوڑ دیں لوگوں کو. لوگ آپ کے گھر میں راشن نہیں ڈلواتے، لوگ آپ کو نہیں پوچھتے، لوگ بیماری میں آپ کا ساتھ نہیں دیتے. ہم بڑے بڑے لفافے بھی سلامیوں میں ان کو دیتے ہیں جن کے گھروں میں بینکویٹ میں شادی ہوتی ہے اور کئی کئی ڈیز ہوتا ہے. غریب کے گھروں میں اتنی بڑی سلامی نہیں جاتی. لوگ ہمیشہ تحفہ دیتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ارے یار ان کے گھر میں شادی ہے، یار انہوں نے تو 5000 لوگوں کو بلایا ہوگا، 2000 لوگوں کو بلایا ہوگا، اب وہاں تو 1000-1500 دیتے. برا لگتا ہے نا. رکو 5000 رکو، 10,000 رکو لفافے میں. یار یہ بڑی چیز دیکھیں. اور کوئی چھوٹی شادی ہو، کسی کے گلی میں ٹینٹ لگا کے کسی نے شادی کی ہو، کسی نے میدان میں ٹینٹ لگا کے شادی کی ہو، ارے صحیح ہے یار، ان کا تو سادے سے آدمی میں ٹھیک ہے 1000-1500 روپے رکھ دو، 500 روپے بھی رکھ دو. تو مطلب وہ سمجھتے ہیں بڑا احسان کیا، مطلب 500 روپے دے دی کسی کے شادی میں. تو ہمارے یہاں سیدھی سی بات ہے بھائی، جتنے بڑے بڑے لوگ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں اور ہمیشہ چڑھتے سورج کو ہی سلام کرتے ہیں. لیکن آپ جس وقت گر جاتے ہیں، یا آپ جس وقت زندگی کی دوڑ میں اکیلے ہوتے ہیں، جس وقت آپ کے اوپر برا وقت جاتا ہے، دیکھیے گر جانا اور گرا ہوا ہونا فرق ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنا بتاتی ہوں، ہم گر گئے تھے، ہمارے پر بھی سخت وقت آیا، ہم بھی محنت کش لوگ ہیں، ہم بھی مزدور لوگ ہیں، اور ہم گر گئے تھے زندگی کی دوڑ میں. آتا ہے ہر کسی پہ نیچا وقت آتا ہے. لوگوں نے ہمیں گرا ہوا سمجھ لیا، بڑے بڑے رشتوں کی قلعی کھلی گئی، بڑی بڑی محبتوں کے ڈھول پھٹتے دیکھے میں نے خود آن لائن جو ہے وہ کھانے بنا کے بہت عرصے سیل کیے. میرے ہاتھ کے کھانے اللہ کا احسان ہے بہت زبردست ہوتے ہیں اور بہت مشہور ہیں. بہت یعنی دعوتوں کے کھانے 100 لوگوں کے کھانے میں نے اپنے گھر سے بنا کے بیچے. اس میں کیا بری بات ہے، اس میں کیا بری شرم ہے. حالانکہ جب میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ یقین نہیں کریں گے کہ جس وقت میں نے یہ کام شروع کیا تو اس وقت میرا مذاق اڑایا گیا کہ لو جی یہ گھر سے کھانا بنا کے بیچیں گی. حالانکہ ایسی بات نہیں. میں ٹیچر رہی ہوں، بایولوجی اور انگلش کی ٹیچر رہی ہوں. کئی سال میں نے ٹیچنگ کی. ایک یوٹیوب چینل میرا پورا سندھ بورڈ کا انگلش اور دیگر بورڈز کا انگلش اور بایولوجی میں اس کے اوپر پڑھاتی ہوں. لیکن جس وقت میرے گھر کو ضرورت تھی، میرے گھر کے اندر مجھے ضرورت تھی، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہی کوئی نہیں ہے. آئی ہیو ٹو بی آن مائی اون. مجھے اپنے شوہر کا ساتھ دینا ہے اور میں نے دیا. اور ہم لوگ خود محنت کر کے اس وقت سے نکلے. تو آپ لوگ بھی گھبرائیں نہیں. وقت سب کے اوپر آتا ہے. ملک کے حالات سخت ہیں، مانتی ہوں سخت ہیں، لیکن اس سے نکلنے کے صرف 2 طریقے وہ میں آپ کو بتا دوں.
سب سے پہلا طریقہ تو اگر آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 2 چیزیں ضرور ہونی چاہیے. ایک آپ کی انگریزی، یا جس ملک میں بھی آپ جا رہے ہیں وہاں کی زبان پر عبور آپ کو ہونا چاہیے. اگر عربین کنٹریز میں جا رہے ہیں تو وہاں کی زبان پر عبور ہونا چاہیے. لیکن انگلش از دا بیسک اسکل. پہلی اسکل جو آپ کی ہے انگریزی ہے. ٹھیک ہے، انگریزی کتابوں سے نہیں آتی. میں خود انگریزی کی ٹیچر رہی ہوں، اور جس طریقے سے ہمارے انگلش سکھائی جاتی ہے دیٹ از دا موسٹ ابزرڈ وے میتھڈ آف ٹیچنگ. بکواس ترین طریقے سے ہم میتھڈ سے انگلش پڑھاتے ہیں. آپ نے اردو کیسے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتی ہوں، شاید آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ نے اردو کیسے سیکھی، آپ نے سندھی کیسے سیکھی، اگر آپ بلوچی ہیں تو بلوچی کیسے سیکھی، پنجابی کیسے سیکھی، پٹھانی کیسے سیکھی، سرائیکی کیسے سیکھی. آپ نے اپنے گھر والوں سے سیکھی. آپ نے ان کو بولتے سنا. جب وہ بولتے تھے، چھوٹے تھے آپ نے وہی الفاظ کیچ کیے. اور آپ کبھی اس طرح اردو، کبھی کسی احمق نے اس طرح اردو بولی کہ اماں میں فعل بول رہا ہوں، یا فاعل بول رہا ہوں، یا مفعول بول رہا ہوں، یا اس میں ضمیر ہے، یا حرف جار ہے. کون اس طرح سے سیکھتا ہے یار؟ کوئی نہیں سیکھتا. ہماری انگلش ایسے سکھائی جاتی ہے. اور ہمارے انگلش کیسے سکھائی جاتی ہے؟ پہلے 8 پارٹس آف اسپیچ پڑھائے جائیں گے، پھر ٹینسز پڑھائے جائیں گے، پھر ایکٹیو سے پیسو، پیسو سے ایکٹیو، اس کے بعد پھر اس طرح طریقے سے سکھائی جاتی ہے کہ جب ہم نے اردو اس طرح نہیں سیکھی، ہم نے کوئی زبان اس طرح نہیں سیکھی، تو اس طرح سے کوئی زبان نہیں سیکھی جاتی. بچے کے ساتھ بولیں، بچہ بولے گا. اب ہمارے گھروں میں انگریزی نہیں بولی جاتی. ہمارے گھروں میں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ اردو اور ہندی کے کارٹون سے ہٹا کر آپ اپنے بچوں کو انگریزی کے کارٹونس کی طرف لائیے. انگلش پوئمس سنائیے، انگلش چینلس دکھائیے. یہ انٹرنیٹ آپ کے ہاتھ میں اتنا بڑا ہتھیار ہے، اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس سے دنیا کی ساری لائبریریز اتر کے آپ کے گھر میں آ گئی ہیں. خدا را ان ٹک ٹاک پہ ناچنے والیوں اور ناچنے والوں کا پیچھا چھوڑ دیں اور اپنا انٹرنیٹ اور اپنا ٹائم انگریزی سیکھنے پہ لگائیں. دیکھیں، جب آپ لیگل طریقے سے باہر جاتے ہیں، آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کو آئلس پاس کرنا ہوتا ہے، آپ کو انگریزی آنی چاہیے. ٹھیک ہے، جب آپ الیگل طریقے سے، کوئی انسان الیگل طریقے سے کیوں جاتا ہے کہ یا تو اس کے اندر مہارت نہیں ہوتی یا لینگویج اسکل نہیں ہوتی. مہارت کا مطلب یہ کہ کسی بھی ایک فیلڈ میں اس کی مہارت ہو. ٹھیک ہے، وہ ایک پراپر گورنمنٹ یونیورسٹی سے مستند ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لائر ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی ہو، لیکن گورنمنٹ یونیورسٹی سے ہو. ٹھیک ہے، پرائیویٹ یونیورسٹیز والوں کو مشکلات ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کی لینگویج اسکل، اس نے آئلس پاس نہیں کیا ہوتا، اگر اس کی انگلش اچھی نہیں ہے وہ نہیں جا سکتا. تو اپنی انگریزی سب سے پہلے تو میں اپنے اس سے پہلے کئی ویلاگس میں کہہ چکی ہوں کہ اپنی مادری زبان اردو، آپ کی علاقائی زبان جو بھی ہے، سندھی، پنجابی، بلوچی، براہوی، سرائیکی، ہندکو، پشتو، وہ پلس انگریزی اور کوئی اور لینگویج اگر آپ سیکھ سکیں انٹرنیٹ سے سیکھیے. میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ یوٹیوب پہ جائیے، یوٹیوب پہ جا کے لکھیے انگلش لینگویج کلاسز. آپ کے سامنے دنیا بھر کے ٹیچرز آ جائیں گے میرا بھائی. آپ سیکھیے یہ علم کا. یہ آپ نے جو اگلے 6 منٹ 10 منٹ کہیں پہ ناچ گانا کچھ کر کے، آپ میری مانیں، آپ جا کے انگلش سیکھیں. آپ روز کا 15 منٹ جو ہے نا ایک انگلش ٹیوٹوریل پہ لگا دیجئے، فرینچ ٹیوٹوریل پہ لگا دیجئے، جرمن پہ لگا دیجئے. آپ کو نہیں ضرورت پڑے گی ڈنکیاں لگانے کی. آپ کی بیسک انگلش اچھی ہوگی، آپ کی آئلس آپ کلیئر کر جاؤ گے. آپ کی کسی بھی زبان کی، آپ وہاں کے سفارت خانے سے رابطہ کر سکتے ہو. آپ کسی بھی ملک کی لینگویج سیکھو گے، اس کے سفارت خانے تک آپ کی رسائی ہو جائے گی. آپ کو ان کی لینگویج سمجھ میں آئے گی. وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ ہے تو ادھر کا، لیکن اسے لینگویج آتی ہے، تب اس کو نکالنا ہے. آپ ان کے انٹرپریٹ یہاں رہ کر ان کے ترجمان بن کے آپ ترجمے کر سکتے ہو. تو یہ آپ زندگی کا 6 مہینہ ایسا لگا دو کہ آپ کوئی لینگویج سیکھ لو. دیکھو، لینگویج کسی بھی ملک میں داخلے کی چابی ہے. آپ وہاں جا کے کیا گونگوں کی طرح بات کرو گے اگر انگریزی نہیں آتی؟ روٹی کیسے مانگو گے، خریدو گے، دہی کیسے خریدو گے؟ اب تو اپنے پیٹ بھرنے کا سامان نہیں خرید سکو گے بھائی اگر زبان نہیں آتی تو اپنی لینگویج اسکل صحیح کریں. سیکنڈلی، کوئی نہ کوئی اسکل دنیا میں سیکھیں. اسکل کا مطلب بہت ساری چیزوں کی اسکل ہوتی ہے. میں بنیادی اسکلس کی اگر بات کروں تو ایک نان، میں ابھی پچھلے دنوں کسی سے بات کر رہی تھی تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں تو ساری زندگی نان ہی بنائے پنجاب میں، اور میری بہن میں یہاں پر بھی آ کے کئی سالوں سے مختلف ریسٹورینٹس کے پاس نان بنا رہا ہوں، اور مجھے یہاں آئے ہوئے 13 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں چونکہ میں اللیگلی آیا تھا تو ابھی تک میں گھر نہیں جا سکا ہوں، لیکن میں چند دنوں کے اندر لیگل ہو جاؤں گا. لیکن یقین کریں کہ میں نے اتنا جمع کر لیا ہے صرف نان بنا کے کہ ہر ریسٹورینٹ مجھے ہائر کر لیتا ہے. اور میں آپ مجھے بتائیے کہ ایک MBA، یا اگر یہاں سے نکلنا ہی ہے، اوبویسلی حالات خراب ہو رہے ہیں، ایسے طریقے سے جائیں کہ آپ کو واپس نہ آنا پڑے، آپ کا پیسہ نہ ڈوبے، آپ نہ ڈوبیں. آپ کی فیملی جس مقصد سے آپ کو بھیج رہی ہے، کہ اس کے 2 مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ آپ پریشان نہ ہو، دوسرا یہ کہ فیملی جس مقصد سے، اپنی خوشحالی کے مقصد سے آپ کو بھیج رہی ہے، آپ ناکام نہ ہو. اس کے لیے کچھ تیاری کرنی پڑتی. ٹھیک ہے، گورا پاگل نہیں ہے، انگریز پاگل نہیں ہے. اور ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کہ کسی بھی ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں نا، تو باہر ادھر مالک کو پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے اس آدمی کا کوئی نہیں ہے سفارت خانہ بات کرنے والا.
یہ ہے یتیم و یسیر، اس کو کتنے پیسوں پہ رکھ لو، اس کو کتنے ڈالرز پہ رکھ لو، اس نے کام کرنا کیونکہ یہ واپس لانے کے لیے نہیں آیا۔ اگر کوئی مثال کے طور پر $30 فی گھنٹہ دوسرے کو دے رہا ہے، یا 20 یورو دے رہا ہے، یا 15 یورو دے رہا ہے، تو جس بندہ کا بالکل اللیگل جائے گا، بے یار و مددگار ہوگا، واپس نہیں جانا چاہے گا، پیچھے سب پھٹے حال ہوں گے، تو اس کو تو وہ $6 $4 $5 پہ بھی رکھ لے گا، اور اس کو جوتے کی نوک پہ رکھے گا کہ ابھی نکالتا ہوں۔ اس کے برعکس وہ اس انسان کا زیادہ خیال رکھے گا جو لیگل ہے اور جس کی ڈاکیومنٹیشن ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ڈاکیومنٹیشن اور قانونی معاملات سے ڈرے گا۔ اللیگل آدمی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے وہ نہیں ڈرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اللیگل آدمی بولا، ڈیپورٹ ہوا، نکلو، چلو ٹاٹا بائے بائے، ختم، ٹھیک ہے، تو کہانی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم وہاں جا کے ظلم زیادتی اور اس برداشت کر سکتے ہیں، تو ہمیں یہاں پر بھی پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کریں وہاں جانے کے لیے، کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں، کوئی نہ کوئی زبان سیکھیں، کہ کسی طرح سے بھی آپ جا کر ان کی معیشت پہ بوجھ نہ ہو۔ تو بنیادی زبان اور بنیادی مہارت کسی بھی چیز میں، آپ ٹیلر ہیں، آپ بیوٹیشین ہیں، آپ کھانے اچھے بناتی ہیں، آپ صفائی اچھی کرتے ہیں، آپ کار واش اچھی کرتے ہیں، آپ پیٹس کا خیال رکھ سکتے ہیں، آپ جانوروں کا خیال رکھ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی آپ کی صلاحیت ہے، آپ کی اسکل ہے، اس کو بہتر کریں، آپ کا شوق ہے اس کو بہتر کریں، اس سے آپ کے شوق سے متعلق یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں، یوٹیوب خزانہ ہے، گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو ویب سائٹس ملیں گی بے شمار، ویکیپیڈیا پہ سرچ کریں، پڑھیں، مگر مسئلہ سب سے بڑا یہ آ جاتا ہے کہ ہماری آدھی سے زیادہ قوم تو ویکیپیڈیا اس لیے نہیں پڑھتی کیونکہ انگریزی نہیں آتی۔ تو سب سے پہلے اپنی انگریزی ٹھیک کیجیے، اپنی انگریزی کے معاملات درست کیجیے۔ جس دن آپ کو انگریزی، میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتی ہوں تو انگلش کے جو انگلش میں 100 میں سے 100 نمبر لیتے تھے، لیکن آج بھی وہ ایک مضمون صحیح سے نہیں لکھ سکتے۔ تو انگریزی کو صرف بولنا، لکھنا، سمجھنا سیکھ لیجیے، ٹینسز کو لات مار کے بھگا دیجیے۔ جس دن آپ کی انگریزی میں روانی آ جائے گی، آپ کو ویکیپیڈیا سمجھ میں آئے گا، آپ کو گوگل سمجھ میں آئے گا۔ ہم دیکھیں، گورنمنٹ تو فیل ہو چکی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس کے کسی پارٹی والا ہو یا نہ ہو، اب ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ کوئی پارٹی اپنے ورکرز کو جو ہے نا بینیفٹ نہیں دے رہی ہے، اور سب اپنا اپنا سوچ رہے ہیں کہ ہم نکل جائیں اور سب کے بینیفٹس باہر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اپنا خود کرنا ہے، ہم اپنے آپ پر ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمت نہیں ہارنی، ٹھیک ہے، حالات برے ہیں، اول تو 24 کروڑ لوگ باہر نہیں جا سکتے، تو یہیں رہ کر جو اسکلز ہیں ان کو یوز کریں، نہیں کر سکتے ہیں تو لیگل طریقے سے جائیں۔ آپ کا حق حلال کا پیسہ اور آپ کی زندگی دونوں بڑے قیمتی ہیں، بہت زیادہ قیمتی ہیں، آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے۔ آپ زندہ رہیں گے، جب تک جان ہے تب تک جہان ہے، آپ زندہ رہیں گے، سلامت رہیں گے اور صحت مندی کے ساتھ رہیں گے تو کما بھی لیں گے اور اچھا کما لیں گے اور اس کو خوشیوں پہ خرچ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی اسکلز بہتر کریں اور اپنے آپ کے اندر بہتری لائیں۔ ہم اس وقت مختلف ڈانس ویب سائٹس اور پورن ویب سائٹس سرچ کرنے میں نمبر 1 پہ جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم کی طرف نہیں لگایا گیا۔ آج بھی کوئی اگر میرا ویلوگ سن رہا ہے تو بہتری اپنے اندر سے لانے کی کوشش کریں۔ جب آپ اندر سے بہتر ہوں گے، آپ اپنے شعور اور تعلیم، دنیا جو ہے نا، دیکھیں ہم آج بھی شعور اور تعلیم میں اگر ان سے پیچھے ہیں تو یہ ہمیں کوئی لا کے نہیں دے گا، وہ ہمیں اپنے اندر خود پیدا کرنا ہوگا۔ گورنمنٹ اگر نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی نہ کریں۔ ہم اپنی ذاتی حیثیت میں ایک شکر الحمدللہ ایک ایسے دور کے اندر ہیں کہ جہاں پہ ہمارے ہاتھوں میں اینڈرائڈ فون، انٹرنیٹ اور موبائل سب کچھ ہے، تو ہمیں جب چیزوں کا، دنیا کا ایک دروازہ ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، جب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کس طرح رہ رہی ہے تو دنیا کیوں اس طرح رہ رہی ہے یہ بھی ہمیں سیکھنا پڑے گا۔